अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मीर तक़ी मीर की जो गज़ल तशरीह और मुश्किल अल्फाज के माने के साथ हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो काफ़ी मशहूर गज़ल है और इसके कुछ अशार तो ज़रब मिसल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसका पहला शेर हो गया कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तदबीर उल्टी होने का मतलब है कि आप कोई काम संवारने के लिए अपनी तरफ से कोई बहुत अच्छी तरकीब बनाएं, लेकिन वो तरकीब बिल्कुल ही उलट हो जाए। तो वो उस शेर में यही कुछ कह रहे हैं कि ऐसा है कि जैसे कोई बीमार हो और उसको दवा खिलाई जाए और बेहतर से बेहतर दवा खिलाई जाए, लेकिन वो दवा काम करने की बजाय, अपना जो दुरुस्त काम है वो करने की बजाय उल्टा काम करे, और देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब बीमारी दिल से उनकी मुराद ये आजकल का हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि आशिक जब बीमारी दिल की, शायर जब बीमारी दिल की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है इश्क की बीमारी। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इस इश्क को टालने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए हमने बहुत सारी तरकीबें की, बहुत सारी तदबीरें की, लेकिन कोई तरकीब और कोई तदबीर काम ना आ सकी। दवा से मुराद उनकी यहाँ पर तरकीब और तदबीर है। और वो कहते हैं कि इश्क का रोग ऐसा रोग है कि एक मरतबा लग जाए तो फिर इंसान की जान छोड़ता नहीं है और हमेशा इंसान को अपने आप में मुब्तला करके रखता है। अगला शेर है कि अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। अहद जवानी का मतलब है जवानी के दिन, और पीरी कहते हैं बुढ़ापे को। आंखें मूंदने का मतलब, वैसे तो आंखें बंद कर लेना है, मूंदना कहते हैं आंखें बंद कर लेने को, लेकिन यहाँ पर आंखें मूंदने का मतलब जो है वो है मौत। तो वो ये कहते हैं कि हमें तो कभी किसी किस्म का सुकून मिला ही नहीं। जब हम जवान थे तो इश्क का रोग हमें लग गया, और उस इश्क में हमारा जो पूरा अहद जवानी यानी जवानी का जो ज़माना था वो पूरे का पूरा उसी में गुजर गया, और हम हमेशा इश्क में मुब्तला रहे और हमेशा रोते रहे। यानी हमारी मिसाल ऐसी थी कि जैसे कोई आदमी रात भर जागता रहे और सुबह आराम करे। रात भर जागने से मतलब है कि वो तकलीफ़ें, वो दुनिया भर की मुसीबतें और सऊबतें जो कि वो उठाते रहे, और सुबह हुई आराम किया का मतलब ये है कि जब सुबह हुई आराम किया, यानी कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मौत आ गई, तो यूँ समझिए कि हम एक तरह से आराम करने के लिए चले गए। और क्योंकि हमारी तो नौजवानी काबिल ज़िक्र गुज़री थी, बहुत अच्छी गुज़री थी, और बूढ़े हुए तो मौत ने हमको आन लिया, तो एक तरह से हम हमेशा परेशानी में रहे, और इसका इलाज सिर्फ मौत था, जो जब आई तो यूँ हो गया कि जैसे कोई रात भर जागे, और उसके बाद ज़ाहिर है कि जब कोई रात भर जागता है तो सुबह को आराम करता है, यानी अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करता है। तो उसको उन्होंने इसी की तरफ इशारा करके ये मिसालन ये बात की है, यानी सुबह हुई आराम किया, मतलब ये है कि ये ऐसा है, सारी ज़िंदगी इश्क में ऐसे गुजर गई, और बुढ़ापा, पीरी यानी बुढ़ापा जब आता है तो इंसान को कई किस्म के वैसे ही अमराज लग जाते हैं और बुढ़ापा तकलीफ में गुजरता है। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, जवान थे तो इश्क कर बैठे, बूढ़े हुए तो दूसरी किस्म की मुसीबतों ने हमें आन लिया, तो फिर सब ये है कि मर गए हैं। यानी जब रात बहुत जागे हुए थे, यानी रात बहुत जागे का मतलब ये है कि रात को उन्होंने तशबीह दी अपनी पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से मिसाल दी है, और जब सुबह हुई तो फिर हमने आराम किया। अगला शेर है कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। अब नाहक का मतलब है कि ख्वामखा, और तोहमत कहते हैं इल्ज़ाम को, और मुख्तारी कहते हैं अपनी मर्ज़ी करने को। तो वो ये कहते हैं कि जी हमने तो सारी ज़िंदगी आपने हमें ऐसा बनाया था। इस शेर में आप इसको हकीकी तरफ भी ले जा सकते हैं और इसको मजाजी की तरफ भी ले जा सकते हैं, तो हम इसको हकीकी की तरफ लेकर जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो मजबूर महज़ है, और उसके ऊपर ये कहना कि इंसान बहुत मुख्तार है, वो जो उसकी मर्ज़ी हो कर सकता है, वो तो ऐसा नहीं है। इंसान एक बहुत ही महदूद और मखसूस से दायरे में ज़िंदा रह सकता है और ज़िंदा रहता है। तो कहते हैं कि हम पर तो ये इल्ज़ाम ही है कि हम इंसान जो है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं,
ہوتا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ہوتا ہے وہی، اور ہم کو آپ نے خواہ بدنام کر رکھا ہے اس سلسلے میں یہ کہہ کے کہ انسان جو ہے بہت مختار ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر سکتا ہے۔ دراصل یہاں انہوں نے اشارہ انسان کی تقدیر کی طرف بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارا ہم یہ کہنا ہے اور سنا یہی ہے ہمیشہ کہ اللہ میاں جب انسان کو زندگی میں دے کر کسی بھی آدمی کو جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں بھجواتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اور چونکہ تقدیر اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہے تو اس کے سارے معاملات ہمیشہ سے اللہ کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم تو خواہ بدنام ہیں اس معاملے میں کہ انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے کل مالک کائنات کا اللہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ سارے رند اوباش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ رند کہتے ہیں شرابی کو، اوباش کہتے ہیں چھچورے کو، یا جو آدمی بدماش کہہ دیجئے، سجود کہتے ہیں سجدہ کرنے کو، اور بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے، آپ کو ان سارے الفاظ کے معنی پتہ ہیں، یہ آدمیوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ وہ آدمی جو شریف آدمی زندگی نہیں گزار سکتے ان کو رند بھی کہتے ہیں، اوباش بھی کہتے ہیں، اور بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہوں، دنیا بھر کے انسان کیسا ہی ٹیڑھا کیوں نہ ہو، بدماش کیوں نہ ہو، وہ ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ آخر ایک وقت آتا ہے کہ تجھی کو سجدہ کرتا ہے جب اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ گو کہ وہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وہ جب اس کا دور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شراب بھی پیتا ہے، وہ باشپن بھی کرتا ہے، اور بہت اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ ترچھے لوگ شامل اس میں، ترچھے سے مطلب ہے کہ جو سیدھا نہ چل سکے معاملات میں، جسمانی طور پر نہیں، ان معاملات میں تو بہت ہی ٹیڑھا آدمی ہو۔ آپ یہ آج کل بھی مثال ہم دیتے ہیں کہ بھی فلاں بہت ٹیڑھا آدمی ہے، تو کہتے ہیں وہ جیسا بھی ہو وہ جو ہے وہ سب کا تجھ کو امام کیا۔ سرتد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ یہ شعر بھی حقیقی معنوں میں ہے۔ سرزد کہتے ہیں کسی چیز کا ہو جانا، اور وحشت کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے لیا ہے مطلب ہے پاگل پن ہے۔ کوس کہتے ہیں ایک فاصلے کا ایک مخصوص پیمانہ ہوتا ہے، اس کو اب استعمال نہیں ہوتا، میر کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اور گام کہتے ہیں قدم کو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے زندگی گزارنا شروع کی تو جو ہم سے بے ادبی ہوئی، یعنی جو ہم نے اللہ کو حکم نہیں مانا۔ پاگل آدمی پر تو ویسے بھی آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو عبادت سے یا ریاضت سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پاگل تھے تو اس وقت بھی یعنی وحشت میں تھے، جب ہم نے عشق کیا اور ہم وحشت میں ہو گئے اور صحرا اور جنگل اور دشت میں گھومنے لگے، تو ہم نے اس وقت بھی بے ادبی ہم نے بالکل نہیں کی، یعنی بہت اس کی طرف ہم گئے، بے ادبی کی طرف گئے، لیکن ہم نے سجدہ ہر ہر گام کیا۔ دیکھیے ہم اس کو حقیقی معنوں میں لے رہے ہیں، اس کو مجازی معنوں میں لیں تو اس کے پھر دوسرے ہی معنی نکلتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کو حقیقی معنوں میں لیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم اپنی وحشت میں یا ہم اپنی دیوانگی میں ہم تجھے بھول گئے ہوں، ہم نے تجھے یاد رکھا۔ ظاہر ہے سجدہ تو اللہ ہی کو کیا جاتا ہے، تو وہ اسی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سجدہ جب بھی کیا تیری ذات کو کیا، ہر چند کے ہم دیوانگی کے عالم میں رہے تب بھی ہم نے یہی کیا۔ اگلا شعر ہے کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ کوچے کے باشندوں سے مراد ان کی ہے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کعبہ کہاں پر ہے اور قبلہ کون سا ہے، حرم کیا ہے، اور احرام حج کے موقع پر باندھا جاتا ہے یا عمرے کے موقع پر باندھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہم ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔
ہم اس معنی میں لے رہے ہیں، اس کے ایک دوسرے معنی بھی نکلتے ہیں جو ہم جب اس کے ہم جب معنی کریں گے دوسرے، اگر ہم اس کے مجازی معنی کریں تو پھر یہ اس کا دوسرا مطلب نکلتا ہے، لیکن ہم یہاں اس وقت اس کے مجازی معنی نہیں کر رہے ہیں، حقیقی معنی کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی اس شعر میں بھی ان کے کوچے کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا، یہ تو ہے اس کا حقیقی۔ اور اگر ہم مجازی لیجئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم عشق میں پڑ گئے اور ہم نے بت ایک طرح سے، یہ شاعر ہمیشہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس میں عشق کرنا شروع کر دیا تو کون سا کعبہ اور کون سا قبلہ اور کون سا احرام اور کون سا حرم، تو کوچے کے باشندوں نے، یعنی جو عشق کے کوچے کے رہنے والے تھے، یعنی جو عاشق لوگ تھے، انہوں نے سب کو یہیں سے سلام کر دیا کہ بھئی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جو بھی تعلق ہے وہ اپنے محبوب سے ہے۔ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھامے خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ شراب ایک ایسی بری چیز ہے۔ شیخ ایک اصل میں اردو میں ایک استعارہ بنا لیا گیا ہے، شیخ نیک آدمی کو کہتے ہیں، اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کا تعلق ہمیشہ مسجد سے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو شیخ رات کو مسجد میں تھا وہ رات کو میخانے میں ننگا تھا۔ ننگے سے مراد یہاں پر آپ یہ نہ لیجئے کہ شیخ نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب شراب پی لی تو وہ اول فول بکنے لگا اور لوگوں کے سامنے اس کا ایک دوسرا روپ آیا کہ ظاہر ہے مسجد میں جب وہ بات کرتا تھا تو وہ اور طریقے ہوتا تھا بات کرنے کا، اور جب انہوں نے وہاں پر بات کی، شیخ صاحب نے شروع کی، تو ان کی ساری گفتگو سامنے آئی اور تب پتہ چلا کہ ان کا ایک رخ یہ بھی ہے، تو اس کو انہوں نے ننگا ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ جبہ بھی آپ جانتے ہیں، خرقہ بھی جو بزرگ کسی کو اپنے طور سے اپنی کوئی قمیض یا کوئی چادر یا کچھ دیتے ہیں اس کو خرقہ کہتے ہیں، اور جبہ تو وہ ایک لمبا سا لباس ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کے مذہبی ٹائپ کے لوگ وہ پہنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مستی میں انعام کیا، مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے کہ شیخ صاحب اس قدر شراب پی کے میخانے میں تھے تو وہ اس قدر وہ مست ہو گئے کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ اتار کے، جو کہ ان کی نشانیاں تھیں ان کی پاکیزگی کی یا ظاہری طور پر جیسے وہ نظر آتے تھے، وہ سب انہوں نے اتار کے انعام کیا۔ مستی میں انعام کیا مطلب نشے میں آ گئے تو وہ لوگوں میں انہوں نے بانٹ دیا، کیونکہ شراب چیز ہی ایسی ہے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ پی لے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھیے، بلکہ اس کا آخری شعر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے: میر کے دین و مذہب کو اب کیا پوچھتے ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ دین و مذہب آپ کو پتہ ہے مذہب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو ان نے تو، دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پرانی اردو ہے، اس میں اس کے لیے ان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ تو وہ یہ اپنے مذہب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بالکل ہی، ہم نے جو جب ہم عشق میں پڑ گئے، وحشت میں چلے گئے، تو ہمارا کسی مذہب سے کیا تعلق ہے۔ قشقہ کہتے ہیں وہ جو ماتھے کے اوپر ہندو اپنے ماتھے کے اوپر جو چند لکیریں کھینچتے ہیں ان کو کہتے ہیں قشقہ۔ دیر میں بیٹھا یعنی بت خانہ، دیر کہتے ہیں بت خانے کو۔ کب کا ترک اسلام کیا، ترک کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ تو کہتے ہیں کہ اب میر جو ہے وہ اس کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، تو وہ کسی طور مسلمان ہے ہی نہیں، اس نے وہ سارے انداز اختیار کر لیے ہیں جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں۔ وہ ماتھے پر اپنے اس نے وہ قشقہ بھی کھینچ لیا ہے، وہ ہر وقت بت خانے میں پایا جاتا ہے، اور اس کا اب تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس نے مذہب تو بہت عرصہ ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت مختصر سی تشریح ہے جو ان اشعار کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے۔ تو خواتین حضرات، بس آج کی جو میر کی غزل تھی، یہ چونکہ مشہور غزل ہے تو ہم نے اس لیے اس کا انتخاب کیا، اس کے اشعار کچھ مشہور ہیں تو وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر آپ میر کی کسی اور غزل کی کوئی تشریح چاہتے ہوں تو وہ غزل ہمیں لکھ بھیجیے، ہم انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ تو میر کی کسی اور غزل کی مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔